अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज मैं नाज आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र लेकर आई हूँ। जनाब, आज हम आपकी फ़ेवरेट नावल तू ही मेरी जुनूनियत की स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि आप इस नावल को डेली देखना चाहते हैं। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं स्पेशल एपिसोड, जिसको तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं एपिसोड 37 की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं एपिसोड 37 की तरफ। अस्कान शाह ऐसा क्यों है, मुझे सब जानना है। माजी में उसके साथ क्या हुआ था जिसने ऐसा इंसान बना दिया इसे, मुझे सब सच जानना है। नेहा अब मज़ीद ये आँख मचोली का खेल नहीं खेलना चाहती थी। वो अस्कान के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ रहते नेहा ने बहुत जगह पर महसूस किया था कि उस शख्स में इंसानियत जगाई जा सकती है। कहीं ना कहीं उसका दिल उसकी हैवानियत को दबा देता था। आप साईं से खुद पूछ लेना, समरा सच बताने से कतराई थी। तुम्हें लगता है कि वो शख्स मुझे कुछ बताना पसंद करेगा? नेहा ने समरा की बात पर सवालिया निगाहों से उसे घूरा था। माफ़ कीजिएगा, मगर मुझे कुछ इल्म नहीं इस बारे में। समरा, जिससे नेहा को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं, वही उसे मुंह पर इनकार करती वहाँ से निकल गई थी। नेहा को समरा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अब मुझे सब सच कहाँ से पता चलेगा? नेहा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बेबसी से बोली थी। हम बताते हैं आपको सब सच। समरा आपको इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी। वो आपको सिर्फ वही बातें बताएगी जिसे सुनकर आप अस्कान साईं से दूर रहें। वहाँ दाखिल होती नवाज शाह की बेटी पलवशा और बहन सफीना को देखकर नेहा हैरान होते पलटी थी। आप लोग क्यों बताएंगी मुझे सच? नेहा को हैरानी हुई थी। जिन खवातीन ने आज तक इससे बात तक नहीं की थी, वो अचानक से उसकी इतनी हमदर्द कैसे बन गई थी? क्योंकि हम दोनों यही चाहती हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब रहें। पलवशा ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा था। मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, जैसे बाकी तमाम औरतें करती हैं। नेहा ने मजबूत लहजे में बोलते उन पर जताया था कि अस्कान शाह उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों में मोहब्बत भी हो गई आपको, वो भी साईं के बुरे और जालिमाना रूप के बाद, उन्होंने सहजाया लहजे में कहा था। नेहा उनके अंदाज से इतना तो समझ गई थी कि यहाँ ना ही अस्कान शाह का कोई खैर ख्वाह था, ना ही उसका। वो बिना इन लोगों को कोई जवाब दिए वहाँ से उठ आई थी। इसके पास इन सब से फजूल की बहस करने का कोई टाइम नहीं था। उसका दिल अजीब बोझलपन का शिकार था। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अस्कान शाह की खातिर वो इतनी बेचैन क्यों हो रही है। वो ऊपर टेरिस पर आती, बिना शदीद ठंड का ख्याल किए घुटनों में सर दिए ठंडे ठार फर्श पर बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उस दिन अस्कान शाह के सामने बेख्तियार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जिसे हर कोई नाटक समझ रहा था। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि अस्कान शाह की इतनी नफरत और बेरहमी के बाद उससे मोहब्बत कैसे हो सकती थी। नेहा पहल तो खुद ही समझ नहीं पाई थी कि उसका दिल अस्कान शाह के लिए ही धड़क रहा है, मगर अब हर गुजरते दिन के साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा था। उसके नारवा सलूक के बाद भी दिल हुमक हुमक कर उसके कुर्ब का ख्वाह था। ठंड में बैठी वो हौले हौले काँप रही थी जब उसके कानों में भारी कदमों की चाप सुनाई दी थी। नेहा ने उठकर देखने की जहमत नहीं की थी, ये जानने के बाद भी कि वो ही दुश्मन जा था। उसकी हवास मुअत्तल करती खुशबू नेहा के चारों जानिब फैल चुकी थी। क्यों खुद की दुश्मन बन रही हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? अस्कान शाह झुका था और उसे अपनी मजबूत बाहों में लेता ऊपर उठा गया था। नेहा उसकी जानिब से ऐसी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर नेहा ने अपनी आंखों पर से बाजू हटाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थीं। अस्कान शाह की बेरहम गिरफ्त में उसका वजूद खौफ के मारे थर थर काँप रहा था, मगर नेहा आलम ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी।
असकान ने उसे यूं ही बाहों में उठाए अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। इर्द गिर्द मौजूद खवातीन और मुलाजमीन ने हैरत व बेयकीनी से ये मंजर देखा था। असकान शाह की जानिब से किसी को ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। असकान उसे लिए अपने रूम में दाखिल हुआ था और लाकर नेहा को अपने बेड पर लेटा दिया था। तुम कुछ देर मेरे पास नहीं रुक सकते क्या? नेहा पर कम्बल उड़ाते वो पलटने लगा था। जब नेहा ने उसका हाथ अपनी नाजुक हथेली से निहायत मजबूती के साथ थाम लिया था। उसे इस वक्त असकान शाह में इंसानियत दिखी थी। नहीं, असकान ने एक झटके के साथ उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाया था। नेहा उसे घूर कर रह गई थी। वो कंबल हटाती बेड से उठी थी और दूर जाते असकान शाह को पीछे से अपनी नाजुक बाहों के हसार में लेते उसके सीने पर अपने हाथ बांध दिए थे। उसकी नाजुक हथेलियों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते असकान शाह लम्हे भर को मंजमद हुआ था। ये लड़की उसके दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी, जो वो कभी नहीं होने देना चाहता था। जैसे पूरी दुनिया उससे खौफज़दा थी, वैसे ही नेहा आलम को भी उससे खौफ खाकर उससे दूर रहना था। असकान अपने सीने पर मौजूद उसका हसार तोड़ता वापस पलटा था। असकान शाह की गिरफ्त हमेशा की तरह बहुत ही बेरहम और सख्त थी। इस लड़की के अंदर अपनी नफरत उंडेलता वो उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो भूल चुका था कि उसके सामने नेहा आलम खड़ी थी, जो उसका हर जुल्म सहने के बाद भी उसे कभी ना छोड़ने का अहद कर चुकी थी खुद से। मुझसे दूर जाओगी, नफरत करोगी ना मुझसे? असकान उसको तड़पता देखकर उसके बालों में हाथ फंसाए उसकी भीगी आंखों में सफाकी से देखते बोला था, नहीं करूँगी और ना ही कभी छोड़ कर जाऊँगी। चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगी उस वक्त तक जब तक तुम में इंसानियत ना जगा दो असकान शाह। नेहा की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी नेहा उसके सामने डट कर खड़ी बोली थी, मगर उसका जवाब असकान शाह को मज़ीद तहश दिला गया था। वो अपने साथ लगे खड़े नेहा के लरसे कांपते वजूद को खुद से दूर नहीं झटक पाया था, जो उसी से बचने के लिए उसी के सीने में चेहरा छुपाए हुए थी। असकान मुठ्ठियाँ भेज कर रह गया था। आखिर क्या थी ये लड़की? क्यों उसका हर सितम सहने के बाद भी उससे जुड़ी हुई थी? मुझसे दूर चली जाओ अगर जिंदा रहना चाहती हो तो, असकान ने उसे एक बार फिर ऑफर की थी। मुझे तुम्हारे साथ जिंदा रहना है। नेहा असकान शाह के इतने करीब थी कि उसके बोलने पर असकान को उसके होठों का लम्स अपने सीने पर महसूस हुआ था, जो असकान शाह के पत्थर दिल में हलचल सी पैदा कर गए थे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, नहीं रह पाओगी मेरे साथ। असकान शाह आज पहली बार शायद उससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। मैं तुम्हें अच्छा इंसान बना दूंगी, एक बार खुद को मेरे हवाले तो करके देखो। नेहा का अंदाज साफ जाहिर कर रहा था कि वो हार किसी कीमत पर नहीं मानने वाली थी, जिस पर गुस्से से बिफरते असकान ने उसे खुद से जुदा करते दूर धकेल दिया था। नेहा बहुत बुरी तरह ज़मीन बोस हुई थी। उसकी कमर में दर्द से टीसें उठी थीं। दर्द के मारे आंखों से कई आंसू बह निकले थे। तुम बहुत पछताओगी मुझे खोकर असकान शाह। नेहा ने वहीं ज़मीन पर पड़े उसे एहसास दिलाना चाहा था कि वो कितना गलत कर रहा है। मुझे किसी को खोने का कोई डर नहीं है। असकान शाह के लहजे में वाज़ेह गुरूर था। मगर मुझे खोकर तुम रोगे ज़रूर असकान शाह। मेरे जैसी मोहब्बत कोई नहीं करेगा तुमसे। तड़पोगे तुम मेरे लिए, मगर मैं वापस नहीं आऊँगी। नेहा रो रही थी। उसके होठों से सिसकियाँ बरामद हो रही थीं। वो सामने खड़े शख्स को सुधारने की खातिर अपने दिल का कितना बड़ा नुकसान कर गई थी। मैं मोहब्बत नहीं नफ़रत का ख्वाहा हूँ। वो कर सकती हो मुझसे, तब तुम्हारी जगह बन सकती है यहाँ। असकान शाह को उसके मुंह से बार बार बोले जाने वाला लफ्ज़ मोहब्बत काफ़ी इरिटेट कर रहा था। तुम एक दिन मुझसे मोहब्बत करोगे असकान शाह, शदीद मोहब्बत, मगर उस दिन तुम्हें नेहा आलम नहीं मिलेगी। नेहा ने उसे वार्न किया था।
مجھے نہ پہلے کبھی تم چاہیے تھی اور نہ ہی آگے کہیں ضرورت پڑے گی۔ مجھے اب اپنا وارث بھی نہیں چاہیے تم سے۔ میں نواز شاہ کو بھول چکا ہوں۔ کل میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور اسی لڑکی کو اپنے وارث کی خاطر دلہن بنا کر یہاں لا رہا ہوں جس کی جگہ تم نے لی تھی۔ تمہاری جگہ اب اسکان شاہ کی زندگی میں کہیں نہیں بچی نیہا عالم۔ آج کے بعد اس کمرے میں یا اس کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ تم مجھے۔ اسکان اس کی زمین پر پڑے ٹھنڈ سے کانپتے وجود پر ایک سرد نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا کیا گیا یہ جان لیوا انکشاف نیہا کی روح تک فنا کر گیا تھا۔ وہ ساکت پڑی پتھرائی نظروں سے اس ظالم اور سنگ دل انسان کو وہاں سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسکان شاہ، تم دنیا کے سب سے برے انسان ہو۔ میں اس عمل کے لیے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ نیہا اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کی کرچیاں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرام اور اس کی ٹیم کئی سالوں سے داؤد ابراہیم کے پیچھے تھی، جو بظاہر لوگوں کے لیے ایک بہت ہی معزز سیاستدان تھا، مگر اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ داؤد ابراہیم نے ایک بار اپنے اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو مروانے کے لیے انڈر ورلڈ کے ایک ڈان شیخ مستقیم کی مدد لی تھی۔ اسے بہت زیادہ پیسہ کھلا کر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا اور داؤد ابراہیم کو اپنی مرضی کا عہدہ بھی ملا تھا۔ مگر اس کے بعد سے شیخ مستقیم نے اپنے ہر برے کام کو سر انجام دینے کے لیے داؤد ابراہیم کو ہی بلیک میل کیا تھا۔ اس کے گینگ کا کام لوگوں کی اسمگلنگ کرنا تھی۔ وہ کس قدر ہوشیاری سے اپنا کام کر جاتے تھے کہ کسی کو کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے داؤد ابراہیم سے اپنے بہت سارے غلط کام بھی کروائے تھے۔ داؤد ابراہیم اپنی ایک غلطی کے نتیجے میں اس دلدل میں دھنسا چلا گیا تھا۔ بہت بعد میں جا کر انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط کر چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے شیخ مستقیم کو اس کا کوئی بھی کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مگر شیخ مستقیم جیسا بندہ انہیں اتنے آرام سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ اس نے داؤد ابراہیم کو اس کے پچھلے سارے ریکارڈ سکھا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ ان کے اس ڈراوے میں بھی نہ آئے تو انہوں نے آبگینے کے ذریعے داؤد ابراہیم کو ڈرانا شروع کر دیا۔ آبگینے کو اغوا کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، جو ایس پی میرام کے ہونے کی وجہ سے ناکام ہوتی رہیں، مگر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ انہوں نے اپنی پوری پاور استعمال کرتے داؤد ابراہیم کے گھر پر حملہ کر دیا، جہاں پر بر وقت پہنچ کر میرام نے آبگینے کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ داؤد ابراہیم کی جان بھی بچائی، جو اس کے بابا اور بھائی کا قاتل تھا۔ میرام کے بابا اور ان کے بعد میرام کے بھائی کو شیخ مستقیم نے ختم کروایا تھا، جس میں داؤد ابراہیم نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ میرام کا پولیس فورس جوائن کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ وہ شیخ مستقیم کے ساتھ ساتھ داؤد ابراہیم کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ داؤد ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ پولیس فورس کا سب سے قابل آفیسر، جسے وہ اپنی بیٹی کی حفاظت سونپ رہا تھا، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن اور اس کے خاتمے کا خواہاں تھا۔ داؤد ابراہیم کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی جان قید تھی آبگینے میں، اس لیے اس کے دشمن ہمیشہ آبگینے کو ہی ٹارگٹ کر کے اسے بلیک میل کرتے آئے تھے۔ ان لوگوں کو اس بات کی خبر بھی ہو چکی تھی کہ میرام آبگینے کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے، اس لیے وہ اب میرام کو بھی مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ داؤد ابراہیم کا جلد از جلد ملک چھوڑ کر یہاں سے بھاگنے کا ارادہ تھا۔ وہ سارے انتظامات کر چکا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرام اتنی آسانی سے اسے آبگینے کو نہیں لے جانے دے گا، اس لیے وہ اب اپنی نئی چال چلنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر شیخ مستقیم کے ساتھ مل کر میرام اور اس کی پوری ٹیم کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس کی شناخت سے واقف ہو چکے تھے اور اسے اتنی آسانی سے ملک چھوڑ کر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اگر آپ پر الزام ثابت ہو گیا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ مہرما کی بات پر ارزم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ مہرما کو اپنی دھڑکنیں ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ پہلے الزام تو ثابت ہو لینے دیں، پھر سزائیں بھی متعین کر لیں گے۔ ویسے اگر ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر جھوٹا الزام لگانے والا بھی ملزم کے برابر کا قصوروار ہوتا ہے۔ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو گیا تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور اگر میں بے قصور ہوا تو آپ کو میری دی گئی سزا قبول کرنی ہوگی، کیونکہ اپنے مجرموں کو معاف تو میں کبھی نہیں کرتا۔
ارزم واپس اپنی کرسی پر براجمان ہوتا مہرماں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مہرماں نے اپنی اکلوتی گواہ سامیہ کو میسج کر کے فوراً وہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ مہرماں آنے والوں کا انتظار کرتی گود میں رکھے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، جبکہ ارزم کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پوری دل جمعی سے مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی سے دل کا رشتہ نہ بنانے کا خود سے عہد کیے بیٹھا تھا، مہرماں سکندر نے اپنے معصوم انداز سے اس کا دل جیت لیا تھا۔ ارزم ہمدانی کی زندگی کی واحد انسان تھی، وہ جو اس کے جینے کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر مہرماں کو اپنے پاس سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا، چاہے اسے کچھ غلط راستہ ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑتا۔ بہت عرصے بعد اسے واپس سے جینے کو دل چاہا تھا۔ پہلے وہ دوسروں کو پروف کرنے کے لیے صرف زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ماں باپ جو بہت بچپن میں اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی دنیا بسا چکے تھے، اس کے خاندان والے جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کرنے میں بھی اس پر احسان جتایا تھا، ارزم نے ان سب لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے دن رات محنت کی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ آج کل کے دور میں دولت ہی وہ طاقت تھی جو دوسروں کو آپ کے قدموں میں لا سکتی تھی۔ ارزم جانتا تھا آج تک اس کے پاس جو بھی لوگ آئے ہیں وہ لالچ میں ہی اس کے پاس آئے ہیں، مگر مہرماں کے دل میں اس کے لیے کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ صرف مہرماں اس کے ساتھ رہے اور اس سے محبت کرے، وہ بے لوث محبت جس میں کسی قسم کا غرض اور لالچ نہ ہو۔ مہرماں ارزم کو یوں مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر پزل ہوتی نگاہیں اٹھا گئی تھی، مگر ارزم کی لال ہوتی بوجھل نگاہیں مہرماں کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جب کچھ لمحوں بعد وہاں سامیہ، یاسر اور گھبرائی ہوئی سی سامیہ داخل ہوئی تھیں۔ وہ تینوں ہی نہیں جانتے تھے کہ انہیں یہاں کس لیے بلایا گیا ہے، مگر مہرماں کو بھی وہاں بیٹھا دیکھ کر یاسر کو کچھ حد تک اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے آج آپ لوگوں کو ایک بہت اہم مقصد کے لیے بلایا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ ارزم نے سامنے صوفے پر بیٹھی سامیہ اور سامیہ کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں ارزم، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامیہ کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا چور اسے وارن کر رہا تھا کہ ارزم اور مہرماں کو دور کرنے کے لیے وہ اب تک جو بھی پلان کرتی آئی تھی وہ سارا کٹھا چٹھا کھلنے والا تھا۔ کچھ دیر میں سب سمجھ جاؤ گی تم سامیہ، ڈونٹ وری۔ ارزم نے اسے جواب دیتے مہرماں کی جانب دیکھا تھا۔ پہلے اسی نے اپنا گواہ پیش کرنا تھا۔ سامیہ، تم نے مجھے ریسٹورنٹ میں جو بھی باتیں بتائی ہیں، میں چاہتی ہوں تم انہیں یہاں سب کے سامنے بولو تاکہ دوگلے لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ مہرماں نے سامیہ کو مخاطب کرتے کہا تھا، جسے مہرماں کی باتیں سن کر شوق لگا تھا۔ میں جانتا ہوں آبی، مگر وہ نکاح تو صرف میرے دشمنوں سے پروٹیکشن کے لیے کیا گیا تھا تاکہ تم ان کے پاس محفوظ رہ سکو، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ داؤد ابراہیم کو آبگینے کا یہ ریاکشن پریشان کر گیا تھا۔ بابا، آبگینے نے بے یقینی سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ وہ نکاح جیسے اہم رشتے کو ایسے کیسے بنا سکتے تھے؟ میرام خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ آبگینے بیٹا، آپ میری بات سننے کی کوشش کریں۔ داؤد ابراہیم کو آبگینے کا یہ انداز خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ اب سمجھ رہے تھے کہ میرام اتنا ریلیکس کیسے کھڑا ہے۔ آبگینے نے بھی میرام کی جانب دیکھا تھا، جسے ذرا برابر فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ آبگینے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کس انسان کے خاطر اپنے بابا سے احتجاج کرنے کا کہہ رہی تھی، جو خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا؟ آبگینے کے دل میں درد سا اٹھا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کس قدر اذیت میں تھا۔ میرام کو آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد تھا جب وہ کالج سے گھر آیا تھا۔ اس کے گھر میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اس مجمع کو چیرتا اندر داخل ہوا تھا، اس کے آگے کا منظر اس کے دل کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کافی تھا۔ اس کے بابا اور جوان بھائی کی ڈیڈ باڈی صحن کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ ان دونوں کو بہت بری طرح سے تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا۔ میرام نے ایک ساتھ اپنی ماں اور جوان بھابھی کو بیوہ ہوتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو قبر میں اتارتے میرام نے وعدہ کیا تھا
کہ ان کے قاتلوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ خود سے کیے اس عہد کو قائم رکھتے وہ دن رات محنت کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ میرام کے بابا اور بھائی کا شمار بہت بڑے جرنلسٹ میں ہوتا تھا، جنہیں داؤد ابراہیم کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے لانے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ میرام کے بابا کے دوست نے اسے ان کے ادھورے مراحل میں پہنچی تمام حساس معلومات فراہم کر دی تھیں، جو اس کے بابا ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر گئے تھے۔ میرام کو اسی معلومات سے داؤد ابراہیم کی اصلیت اور شیخ مستقیم کے کالے دھندوں کے بارے میں پتہ چلا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تو اسے بھی ایسے ہی مار کر دبا دیا جاتا۔ وہ اکیلا اس سسٹم کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ فورس جوائن کی تھی اور اپنی پوسٹنگ داؤد ابراہیم کے ایریا میں کروائی تھی۔ وہ داؤد ابراہیم کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوانا چاہتا تھا، جو اس نے اس ملک کا لیڈر ہونے کے باوجود شیخ مستقیم کی بلیک میلنگ میں آتے یہیں کے لوگوں کے ساتھ انتہائی غلط کرتا آیا تھا، اور شیخ مستقیم کو تو وہ ایسی عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا کہ کبھی کوئی ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کے ملک کے لوگوں کو نہ دیکھ سکے۔ میرام مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا جب داؤد ابراہیم کے بولے گئے الفاظ اسے حقیقت کی دنیا میں پٹک گئے تھے۔ ایس پی میرام، آپ کو ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دینی ہوگی، میں اب اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ داؤد ابراہیم نے سیدھا میرام کو ہی مخاطب کیا تھا، جس کے چہرے پر فکر یا پریشانی کا ذرا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ آبگینے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اسے لگا تھا میرام اس کے بابا کی بات سن کر ابھی مان جائے گا، دل ٹوٹے گا تو صرف اس کا۔ آبگینے آنکھیں زور سے میچے سختی سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں داؤد صاحب، کیا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ میرام اپنی کیپ اتار کر سائڈ پر رکھتا خود سکون کے ساتھ وہاں رکھے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ آبگینے، بولو بیٹا، آپ طلاق لینا چاہتی ہو؟ داؤد ابراہیم نے آبگینے کو بولنے پر اکسایا تھا۔ آبگینے ڈبڈبائی نگاہوں سے میرام کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اب مزید وہ اس شخص کے ساتھ انچاہے رشتے میں بند کر اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جی بابا، مجھے طلاق چاہیے، آبگینے نے نگاہیں جھکائے بولی تھی، جس پر میرام نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنی پاگل بیوی سے اس جواب کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ سن لیا آپ نے ایس پی صاحب، میری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب پلیز آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور جائیں یہاں سے۔ داؤد ابراہیم بس جلد از جلد یہی چاہتا تھا کہ میرام آبگینے کو طلاق دے دے۔ آبگینے نے خود پر جمی میرام کی تپش زدہ نگاہیں محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اسے اتنے غصے سے گھور رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل دے گا۔ آبگینے کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ وہ میرام کے خونخوار تاثرات سے بچنے کے لیے اپنے بابا کے پیچھے چھپی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ میرام اس کا فیصلہ سن کر خوش ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، مگر میرام کے یہ تاثرات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ مگر میں اپنی بیوی کو طلاق بالکل بھی نہیں دینا چاہتا، آپ مجھ سے زبردستی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتے، وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری ہی رہے گی۔ میرام دو ٹوک الفاظ میں بولتا جہاں داؤد ابراہیم کو تیش چلا گیا تھا، وہیں آبگینے نے بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرام کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیسا اقرار تھا، وہ بھی اس سچویشن میں؟ میرام کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے آبگینے کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایس پی صاحب؟ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہو کر کس سے الجھ رہے ہیں؟ میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو ختم کروا سکتا ہوں۔ داؤد ابراہیم نے بات کرتے ہی آس پاس کھڑے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا، جو سب ایک ساتھ میرام پر نشانہ تان گئے تھے۔ آبگینے کو اپنا دل باہر آتا محسوس ہوا تھا۔ بابا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آبگینے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے داؤد صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ وہی جو اس وقت کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اندر جائیں آبگینے، میں خود ہی نمٹ لوں گا اس شخص سے۔ داؤد ابراہیم کی بات پر آبگینے نے میرام پر تنے ہتھیاروں کی جانب دیکھا تھا، جو کسی بھی وقت چل سکتے تھے۔ آبگینے وہاں سے جانے کے بجائے آگے بڑھی تھی اور میرام کے آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ بابا، آپ پلیز اپنے آدمیوں کو بول دیں کہ گن نیچے کرنے۔ آبگینے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میرام سے پہلے وہ خود مر جانا چاہتی تھی، مگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آبگینے، آپ ہٹ جائیں یہاں سے۔ میرام
جس کی خاطر ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتا آیا تھا، اسے آج اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ آبی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں آؤ واپس۔ داؤد ابراہیم چاہے جتنے برے انسان ہی سہی، مگر اپنی بیٹی جو اس وقت ہتھیاروں کے بیچ کھڑا نہیں دیکھ پائے تھے۔ آبگینے میں ان کی جان تھی جسے وہ خراج بھی نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ آبگینے اس وقت جن دو مردوں کے مقابل کھڑی تھی وہ دونوں ہی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے، اور ان دونوں کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری تھی، مگر اس کے دل کی کیفیت دونوں میں سے کوئی نہیں جان پا رہا تھا، نہ ہی وہ اسے سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ دونوں لوگوں کے لیے اپنی جنگ ہی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ داؤد ابراہیم نے اپنے آدمی کو اشارے سے گن نیچے کرنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ آبگینے کی آنکھوں میں میرام کی محبت دیکھ چکے تھے۔ اس کے سامنے میرام کو مار کر وہ اپنی بیٹی کی نفرت نہیں چاہتے تھے۔ وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں اب آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی تو جانے دے رہا ہوں تمہیں میں ایس پی میرام، مگر تمہیں میری بیٹی کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ داؤد ابراہیم نے میرام کو وارن کیا تھا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے داؤد ابراہیم، میری بیوی کو مجھ سے نہیں چھین پاؤ گے تم۔ میرام اسے بھی چیلنج کرتا ایک بھرپور نگاہ اپنے سامنے کھڑی آبگینے پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ آبگینے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اسقان شاہ، جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، جس کے نام سے اس کے علاقے والے تھر تھر کانپ اٹھتے تھے، جو ہر شخص کی نظر میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا ہی خواہاں تھا، اس اسقان شاہ کا ماضی کیا تھا؟ کیا وہ شروع دن سے ایسا تھا، یا اس کے ایسے بننے کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ اسقان شاہ ممتاز شاہ کی اکلوتی اولاد تھا، اور ممتاز شاہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑے جاگیردار گھرانے کی اکلوتی وارث تھی۔ اس کے بابا بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پورے خاندان میں اکلوتی بچی تھی، لامحدود وراثت کی اکلوتی وارث۔ ارد گرد کے تمام خاندان والے ممتاز شاہ کو اپنی بہو بنانے کے خواہاں تھے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ممتاز شاہ ان کے گھر بہو بن کر آئے، اکثر تو گھر داماد بننے کو بھی تیار تھے۔ اتنی بڑی جاگیر کے لالچ میں ہر کوئی ان کے آگے پیچھے پچھا چلا جا رہا تھا، مگر ممتاز بیگم تو سرے سے شادی کرنے کو ہی تیار نہیں تھی، کیونکہ ممتاز بیگم اپنا دل اپنی حویلی کے ہی ایک ملازم طارق پر ہار چکی تھی۔ ممتاز بیگم صرف دولت سے نہیں، حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ ہر کوئی ان کو پانے کا خواہش مند تھا، مگر وہ صرف طارق کی بننا چاہتی تھیں، لیکن اس بات سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کے گھر والے اس پر کسی قیمت پر نہیں ماننے والے تھے۔ طارق ان کی خاطر مرنے مارنے پر بھی تیار تھا، مگر ممتاز بیگم اپنے بڑوں کے سر نہیں جھکنے دینا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکاتے اپنے قبیلے کے ہی ایک لڑکے سے شادی کرنے پر رضامندی دے دی تھی۔ ان پر اپنے باپ دادا کا نام آگے بڑھانے کی ذمہ داری تھی۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھیں جس سے ان کے خاندان کا نام خراب ہوتا اور یہ نسل یہیں ختم ہو جاتی، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس سے انہوں نے محبت کی تھی وہی ان کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ جس رات ممتاز کا نکاح ہونا تھا، طارق نے اسی رات ان کے کمرے میں چھپ کر گھس سے ان کی عزت کو داغدار کر دیا تھا۔ طارق کسی بھی قیمت پر ممتاز بیگم کو کسی اور کا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ایک انتہائی گھٹیا اور کبیرہ گناہ سرزد کرتے ایک معصوم لڑکی کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ طارق اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے منظر عام سے بھاگ گیا تھا۔ وہ ہر بزدل انسان جو محبت کا دعوے دار تھا، وہ ممتاز شاہ کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑا رہنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھ پایا تھا۔ ممتاز بیگم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر گھر کے کچھ افراد تو پہلے سے ہی ان کی طارق کے لیے محبت سے واقف تھے، جس کے بعد بنا کسی قصور کے انہیں مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ ممتاز بیگم کے بابا یہ صدمہ نہ سہ پاتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جس کے کچھ دنوں بعد ان کی والدہ بھی یہ پے در پہ صدمے برداشت نہ کر پاتے انہیں بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ممتاز بہت بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ وہ دولت اور حسن جس کی خواہش میں لوگ اپنی ساری زندگی
حسرت میں گزار دیتے تھے۔ ممتاز بیگم کو انہی دونوں چیزوں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی جس نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا ان سے۔ انہیں محبت لفظ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر ان کی جگہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اتنے دکھوں اور صدموں کے بعد زندہ نہ رہ پاتی، مگر انہوں نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا تھا۔ وہ طارق سے بدلہ لیے بغیر نہیں مرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی کوکھ میں پلتے طارق کے ناجائز بیٹے کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ اسی بچے کی مدد سے طارق سے بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں طارق ایک دن ان کے سامنے ضرور آئے گا۔ وہ اس وقت نفرت میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھیں کہ کم عمر اور ناسمجھ اسکان شاہ کے دل میں اپنے ناجائز باپ کے لیے نفرت انڈیلتی چلی گئی تھیں۔ اسکان شاہ جو بچپن سے ہی اپنی ماں کے منہ سے دھوکے، فریب، محبت اور رشتوں کے خلاف باتیں سن کر ایک نارمل انسان بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ اس میں احساس اور انسانیت بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اسے اپنی سگی ماں ممتاز بیگم سے صرف نفرت ہی ملی تھی، جس کے جواب میں اس نے بھی صرف نفرت کرنا ہی سیکھا تھا۔ وہ ہر انسان کو بس نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ اسے اس کی ماں نے صرف ایک ہی بات سکھائی تھی کہ اسے اپنے باپ طارق کو قتل کرنا ہے، جس بات کو اسکان نے پورا بھی کیا تھا۔ اسکان 12 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ طارق اس کی ماں سے ملنے حویلی آیا ہے۔ اسکان نے کچھ نہیں سوچا تھا اور اپنے نانا کے کمرے میں رکھی رائفل اٹھائی تھی اور جا کر ممتاز بیگم کے قدموں میں گر کے معافی مانگتے طارق کے وجود میں ساری کی ساری گولیاں اتار دی تھیں۔ ممتاز بیگم جو طارق کی معافی پر اپنی جگہ ساکت سی کھڑی تھیں، اسکان کے اس انتہائی قدم نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ وہ عورت جو پچھلے 12 سال سے اپنے بیٹے کو صرف نفرت کرنا ہی سکھاتی آئی تھی، جو پوری طرح خود غرض بن کر صرف اپنی نفرت اور اپنے دکھوں کا سوچتی آئی تھی، جس نے اس معصوم بچے کے بارے میں کبھی ماں بن کر سوچا ہی نہیں تھا، جسے ناجائز سمجھ کر کبھی سینے سے لگا کر ممتا کا لمس تک نہیں بخشا تھا، جسے اس جرم کی سزا دیتی آئی تھیں جس میں اس بیچارے کا کہیں کوئی قصور بنتا ہی نہیں تھا، آج اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اسی بیٹے کو قاتل بندہ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائی تھیں اور آنکھوں میں آنسو بھرے وہیں پیچھے صوفے پر جا گری تھیں۔ جب ہتھیار وہیں پھینکتا اسکان اپنی ماں کے سامنے آیا تھا۔ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ممتاز شاہ، اب تمہارا مجھ پر کوئی قرض نہیں رہا۔ ایک 12 سالہ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ممتاز بیگم کو لگا تھا وہ جیتے جی مر گئی ہوں۔ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ ظلم تو انہوں نے اس 12 سالہ بچے پر کیا تھا۔ اسکان، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ ممتاز بیگم نے اسکان کے ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا، مگر اپنی ماں کو بلک بلک کر روتے دیکھنے کے بعد بھی اسکان شاہ میں کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اسکان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ ممتاز بیگم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے خود اپنے منہ سے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ ممتاز بیگم نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا، مگر اسکان کو قید ہونے سے نہیں بچا پائی تھی، کیونکہ وہ بچہ خود نہیں بچنا چاہتا تھا۔ کمسن ہونے کی وجہ سے اسے سزا کم ہوئی تھی۔ ممتاز بیگم نے بہت کوشش کی تھی اسکان سے ملنے کی، مگر وہ جب بھی جیل جاتی تھیں اسکان ان کی جانب سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اسکان نے 10 سال جیل کاٹی تھی، مگر ممتاز بیگم 10 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی اور بے رخی برداشت نہ کر پاتے دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اسکان کے نام کر دی تھی، جہاں اسکان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ممتاز بیگم کے سیکنڈ کزن نواز شاہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آن بسے تھے۔ نواز شاہ طارق کا دوست تھا اور اسے ممتاز بیگم کے ساتھ غلط کرنے پر اکسانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تھا۔ اس کی نظر شروع سے ممتاز شاہ کی جائیداد پر تھی، جو ممتاز بیگم کے مرنے کے بعد اس نے اپنے قبضے میں کر بھی لی تھی، مگر اسکان نے بھی جیل سے واپس آ کر ان سے اپنا تخت واپس چھین لیا تھا۔ اتنی سازشوں کے بعد بھی نواز شاہ کو سب کچھ نہیں مل پایا تھا، مگر ان کی سازشوں میں کمی اب بھی نہیں آئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اسکان شاہ کو مروانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس لیے انہوں نے نیہا کو اپنا مہرہ بنا کر اسکان شاہ کے پاس بھیجا تھا، جو انہی پر ہی الٹ ثابت ہوئی تھی۔
اسکان شاہ کی جان لینے کے بجائے وہ اسی کی محبت کی پجارن بن بیٹھی تھی۔ نیہا اسکان کی ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی حویلی میں مقیم لوگوں میں سے کوئی اسکان کے ڈر سے اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ اسکان خود تو کسی قیمت پر نیہا کو کچھ بھی نہیں بتانے والا تھا، مگر اس بار اس کا سامنا بھی نیہا عالم سے تھا، جو اب یہ کھیل کسی قیمت پر نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ سامیہ، تم نے مجھے ریسٹورنٹ میں جو بھی باتیں بتائی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں یہاں سب کے سامنے بولو تاکہ دوگلے لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ مہرماں نے سامیہ کو مخاطب کرتے کہا تھا، جیسے مہرماں کی باتیں سن کر شوق لگا تھا۔ حالت سامیہ کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر وہ لوگ مہرماں کو بے وقوف سی لڑکی سمجھ رہی تھیں، مگر مہرماں سکندر نے تو انہی کے آگے کھیل کھیل دیا تھا۔ کون سی باتیں؟ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں مہرماں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ہمارے درمیان تو بہت نارمل سی باتیں ہوئی تھیں، اور پھر اعظم سر اور سامیہ میم کو وہاں دیکھ کر آپ روتے ہوئے اٹھ گئی تھیں۔ سامیہ کے الفاظ اور یہ ناسمجھی بھرا انداز دیکھ کر مہرماں کو گہرا شوق لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر اعظم کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اور سامیہ کو دیکھ کر مہرماں کے رو کر اٹھنے والی بات اعظم کے دل کو جا لگی تھی۔ مہرماں کی جانب دیکھتے اس نے اس بات کی تصدیق بھی چاہی تھی، جو اگلے لمحے تصدیق کرتے مہرماں اس کے دل میں روشنیاں سی بھر گئی تھی۔ ہاں، میں اٹھ کر گئی تھی، مگر اس سے پہلے آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اعظم سر اور سامیہ میم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹا تھا، مگر اب وہ لوگ دوبارہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ اعظم ہمدانی اپنا بدلہ نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں مجھ جیسی بیکورڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ انہوں نے صرف میری کی گئی گستاخی کی وجہ سے مجھے یہاں جاب دی تاکہ ایسے ہی ذلیل کر کے نکال سکیں۔ سامیہ، یہ سب کہا تھا اس ٹیبل پر بیٹھ کر آپ نے، جس کا ثبوت ریکارڈنگ کے طور پر بھی میرے پاس موجود ہے۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا، تبھی میں نے یہ سب کیا۔ مہرماں نے بات مکمل کرتے وہی آڈیو چلا دی تھی، جو سنتے اعظم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے سامیہ کو خوبخوار نگاہوں سے ایسے گھورا تھا جیسے آنکھ ہوئی آنکھوں سے نگل جائے گا۔ سامیہ اپنی آواز کی ریکارڈنگ سن کر مزید کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں پائی تھی۔ اعظم ہمدانی نے آج تک اس کی ہر مشکل میں بہت زیادہ مدد کی تھی، اور اس نے کیا کیا تھا؟ سامیہ کی جانب سے ملنے والے مزید پیسوں کے لالچ میں اپنے بہت اچھے باس کی زندگی میں زہر گھولتی چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں جانتی ہوں میں نے یہ سب جھوٹ بول کر بہت غلط کیا، مگر مجھے اس سب کے لیے سامیہ میڈم نے پیسوں کا لالچ اور نوکری سے نکلوا دینے کی دھمکی دے کر کروایا ہے۔ سامیہ کا ملامت کرتا ضمیر اس کے منہ سے سچ اگلوا گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے دو ایسے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی تھی جو دل کے بہت اچھے اور ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے، جبکہ سامیہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مہرماں کو گہرے دھچکے سے دوچار کر گئے تھے۔ اس کا مطلب وہ اب تک جو بھی اس کے سامنے بولتی آئی تھی وہ جھوٹ تھا۔ مہرماں نے اعظم کے لال غضبناک ہوئے چہرے کو دیکھا تھا، جو اس وقت اس کی جانب بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سامیہ، تم بھی اپنے منہ سے کچھ بولنا چاہو گی یا میں بھی کوئی ریکارڈنگ سامنے لاؤں؟ اعظم دبے دبے لہجے میں غر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی مہرماں اس کے غصے کو دیکھ کر اس سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے غصے والے لوگوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ سامیہ سے یہ سب کچھ میں نے ہی کروایا ہے، کیونکہ میں تمہیں واپس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوا کہ کوئی بھی مڈل کلاس عام سی لڑکی آ کر تمہیں مجھ سے چھین لے۔ اسی اس دن پارٹی میں مہرماں کو تمہاری طرف جاتے دیکھ کر میں نے ہی اپنے آدمی کو وہاں بھیجا تھا۔ میں نے ہی وہ فیک نیوز پیپرز میں پبلش کروائی تھی، اور تمہارے سامنے کس لڑکی کو دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے ثبوت ڈھونڈ کر لائے، یہاں تک کہ تمہارے بزنس اور مہرماں کے سگے چچکے منہ سے بھی یہ بات اگلوا کر تمہارے سامنے لائی کہ مہرماں دھوکے باز لڑکی ہے، اور انہیں سب کے کہنے پر ہی تمہارے آفس میں داخل ہوئی۔ مگر اس لڑکی نے تم پر نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ تم پر میری یا ان سب کی کوئی ایک بات بھی اثر نہیں کر پائی۔ تمہارے نزدیک مہرماں سکندر سے زیادہ معصوم، وفادار اور پاک باز لڑکی کوئی نہیں ہے، جو خود بھی تم پر بھروسہ نہیں کرتی اور نہ ہی تمہارے قابل ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا اعظم ہمدانی، یہ لڑکی تمہارا دل ضرور توڑے گی، کیونکہ اس لڑکی کو تمہاری قدر بالکل بھی نہیں ہے۔ سامیہ کی باتیں سن کر مہرماں کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا،
اس کے پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہو رہا تھا اور اسے بالکل خبر ہی نہیں تھی۔ اور ارزم ہمدانی جس پر وہ بنا کسی ثبوت کے نہ جانے کیا کیا الزام لگا رہی تھی، وہ اس کے خلاف ثبوت ملنے کے بعد بھی اسے غلط نہیں مان پایا تھا۔ مہرما کا سر ندامت سے جھک گیا تھا۔ ایک بہت اہم بات بھابھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ارزم نے خود زامیہ سے اپنی منگنی ختم کی تھی۔ اسے زامیہ جیسی دھوکے باز لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا تھا، اور وہ منگنی ہوئی بھی صرف آمنہ پھوپھو کی وجہ سے تھی۔ یاسر نے بھی وہ بات بیان کی تھی جس کا وہ اکلوتا ہی گواہ تھا، کیونکہ آج تک سب لوگ یہی سمجھتے آئے تھے کہ زامیہ نے ارزم کو چھوڑ کر فہام سے منگنی کی ہے، جو بات اپنے انسر سے بچنے کے لیے زامیہ نے خود ہی پھیلائی تھی، جبکہ حقیقت اس سب سے بہت مختلف تھی۔ مہرما وہیں کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک ایک الزام گونج رہا تھا جو اس نے ارزم پر لگایا تھا، اور آج جس طرح ارزم نے اس کے سامنے سچائی لانے کے لیے اپنی ذات کی ہی گواہیاں دوسرے لوگوں سے دلوائی تھیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ زامیہ یہ ساری باتیں باہر پھیلا دے گی، مگر اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھا مہرما کی ساری غلط فہمیاں دور کر کے اس کی تکلیف کو کم کرنا۔ ارزم نے زامیہ کو جاب سے نکال دیا تھا اور زامیہ سے اپنی دوستی کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ بھی ختم کر دی تھی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے۔ مہرما اسی کرسی پر بیٹھی ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھی۔ ارزم اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس کی کچھ دیر بعد میٹنگ شروع ہونی تھی، اس لیے وہ مہرما کو وہیں بیٹھ کر سوچنے کا موقع دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ پلیز اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ بنا حقیقت جانے میں بھلا کسی پر کیسے الزام لگا سکتی ہوں؟ مہرما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آبگی نے بستر پر لیٹی نہ جانے کتنے گھنٹے کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اسے کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ شام کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار گھومتا اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کے طلاق مانگنے پر میرام کی وہ بھی غصے اور ناراضگی بھری نگاہیں۔ آبگی نے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص چاہتا کیا ہے۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا یا اس کے بابا سے اپنی دشمنی کی خاطر اسے مہرا بنا رہا تھا؟ آبگینی کا دماغ الٹی سیدھی سوچوں کے تانے بانے بنتا اسے مزید الجھائے دے رہا تھا، جب بہت دیر بعد جا کر اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی۔ آبگینی گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ آبگینی نے خوف سے لرزتے دل کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، مگر ہر جانب چھائے گھپ اندھیری کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، مگر نتنوں سے ٹکراتی اپنے ستمگر کی زہر انگیز خوشبو آبگینی کو بنا دیکھے ہی سمجھا گئی تھی کہ اس وقت اس کے بے انتہا قریب کون ہے۔ آپ کیوں آئے آپ یہاں؟ آبگینی کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی جو اس سے اس کی مرضی پوچھے بغیر اسے یہاں لے آیا تھا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے نا؟ اسی کی خاطر تمہاری عقل ٹھکانے لگانے آیا ہوں۔ میرام اس کے اوپر تقریباً جھکا ہوا تھا۔ آبگینی جو پہلے کہیں نہ کہیں اپنا وہم سمجھ رہی تھی، میرام کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، مگر اس چکر میں سیدھی خود پر جھکے میرام کے سینے سے ٹکرائی گئی تھی۔ میرام نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا تھا۔ میں نے وہی کہا جو آپ چاہتے تھے۔ میں نے آپ کی مشکل آسان کی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت غلط ہو جائے گا۔ اس سے نظر چراتے آبگینی نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ تو تم وہ کرنا چاہتی تھی جو میں چاہتا تھا، جس میں میری خواہش تھی؟ آبگینی نے لرزتی نم پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے یہاں طلاق دینے آئے ہیں؟ میرام کی گرفت میں موجود آبگینی کا نازک وجود کانپ اٹھا تھا۔ یہ سوال اس کے سینے میں خنجر گھونپ گیا تھا۔ میں یہاں وہ کرنے آیا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ آبگینی کو اس کے تیور خوف زدہ کر رہے تھے۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ میرام نے ایک نظر اس کے لرز سے کانپتے وجود کی جانب دیکھا تھا اور فوراً بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔
आबगीने ने नम होती आंखों से उसे जाते देखा था। मैं जानती थी आप मुझे छोड़ देंगे हमेशा के लिए। आबगीने बेड से उठी थी जब मीराम ने पलटकर उसकी जानिब देखा था और बस फिर देखता रह गया था। ब्लैक नाइट ड्रेस में उसका हुस्न मीराम के दिल पर क़यामत ढा गया था। ये लड़की नज़रअंदाज किए जाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वो जो एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल करने की नीयत से उठा था, इस वक्त सब कुछ भूल चुका था। वो लड़की जो उसके दिल की अव्वलीन चाहत बन चुकी थी, वो इस वक्त उसके सामने उसी की खातिर रोती बिलखती उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचा गई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए तुम्हें छोड़ना इतना आसान है? मीराम उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रहे हैं। मुझे आपके सर पर ज़बरदस्ती थोपा गया है। आबगीने की आंखों से आंसू कतार दर कतार बह रहे थे। मीराम ने एक गहरा सांस हवा में खारिज किया था। सब बस अब वक्त आ गया था कि इस सामने खड़ी लड़की को ये बताया जाए कि वो उसके खड़ूस एसपी के लिए कितनी ज़रूरी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्कान के पास्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आगे आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, इसके लिए हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।